सॉरी मैम, आप आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आपका बॉडीगार्ड। शट अप! वो बेजाई से बोली। ईमान बहुत जिद्दी थी, उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल था। वो अब तक बहुत से बॉडीगार्ड्स को भगा चुकी थी, लेकिन वो इस बात से अनजान अपने बड़े दुश्मन को बॉडीगार्ड की सूरत में घर में पनाह दे रही थी। अगर तुम मेरे पीछे आए तो, इतना ही कहा था। आह! इसका पाँव मुड़ा और पास पूल में गिर गई। मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ बचाओ! बॉडीगार्ड के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जान, अभी तो सजा शुरू हुई है। ईमान सरबराही नशिस्त पर बैठी नाश्ता कर रही थी। उसके सामने मुख्तलिफ फाइलें और एक टैबलेट रखा हुआ था जिस पर वो वक्फे वक्फे से नजरें डाल रही थी। उसका चेहरा हस्बे मामूल संजीदा था और आंखों में वही सख्ती मौजूद थी। उसका चेहरा हस्बे मामूल संजीदा था और आंखों में वही सख्ती मौजूद थी जिसकी वजह से उसके मातहत लोग उसके सामने बोलने से पहले भी कई बार सोचते थे। तभी ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और सद्दाम खान अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा कद, चौड़े कंधे, मजबूत जिस्म और बेहद पुरवकार शख्सियत का मालिक। वो सीधा चलता हुआ मेज़ के करीब आया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ईमान ने चम्मच प्लेट में रखते हुए सर उठाया और उसे देखा था। अगले ही लम्हे उसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। बहुत से देखते हुए निहायत सख्त लहजे में बोली, इस वक्त आ रहे हो तुम? ये वक्त है तुम्हारा काम पर आने का। तुमने इस काम को अपने बाप की जागीर समझा हुआ है। जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो मुंह उठाकर आओगे और जब दिल चाहेगा चले जाओगे। मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह दी है। फिर कल रात तुम कहाँ गए थे? किसकी इजाज़त से गए थे? अगर रात के वक्त कुछ पर कोई हमला हो जाता फिर तुम किसको जवाब देते? मैंने तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए रखा है, ना कि तुम्हारे सैर सपाटे बर्दाश्त करने के लिए। उसकी आवाज़ में नागवारी साफ महसूस हो रही थी। वो मज़ीद बोली, मैंने तुम्हें क्या कहा था सद्दाम खान? मुझे टाइम की पाबंदी चाहिए। अगर इसी तरह काम करना है तो मैं किसी और बॉडीगार्ड को हायर कर लेती हूँ। इस तरह काम नहीं होगा। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी काम को लेकर दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें पैसे हराम के नहीं दे रही हूँ, मेहनत का पैसा देती हूँ और तुम मेरी मेहनत का पैसा इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। सद्दाम ने एक लम्हा खामोशी से उसे देखा, फिर संजीदगी से बोला, मैडम, मैं सिर्फ 15 मिनट लेट हुआ हूँ और वो भी आपके ही बेवकूफ़ ड्राइवर की वजह से। वो मुझे घर से पिक करने ही बहुत देर से आया था। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर आप मुझे इजाज़त दे देती कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मैं वक्त से पहले यहाँ पहुँच जाता। मैंने काम पर लगने से पहले आपसे बात की थी, मैं हफ्ते में एक रात कहीं और गुजारूंगा। तब आपने इस बात पर इत्तेफाक किया था। अब आप इस चीज़ को लेकर सवाल मुझसे नहीं कर सकती हैं कि मैं कहाँ पर था और क्यों था। ईमान की आंखों फौरन सुगड़ गई थी। उसे अपने आगे बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और ये वाहिद बॉडीगार्ड था जो उसके आगे जबान दराजी करता था। वो इसे देखते हुए बोली, कुछ ज़्यादा ही जबान नहीं चलती तुम्हारी मेरे सामने। मैं ऐसे मुलाजमीन बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए मजीद बोली, मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम खुद को न जाने क्या समझ बैठे हो। सद्दाम के जबड़े भिंच गए थे मगर वो खामोश रहा। अपनी औकात में रहो मेरे सामने। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो। आई बात समझ? और मेरे सामने इस तरह अपनी ज़बान का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ इस्तेमाल किया करो। मेरे पास काम करने वाले मुलाजमिन की कमी नहीं है। इस बात को अब अपने दिमाग में बिठा लेना। अब मैं दोबारा इस बात को नहीं दोहराऊंगी। तुम्हें कहीं जाने, तुम काम पर देर से आओगे। एक एक लम्हे की खबर मुझे होनी चाहिए, वरना अपने लिए एक नई नौकरी का बंदोबस्त कर लो। मेरे लिए मुलाजमिन कम नहीं है और तुम्हारी लिए नौकरियाँ कम नहीं है। मेरे उसूल के मुताबिक चलोगे तो सुकून में रहोगे और मेरे उसूल के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें सख्त रवैया ही नसीब होगा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खतरनाक सी चमक उभरी थी। वो इसे बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ ऐसा जो ईमान के पूरे गुरूर को लम्हों में खाक कर देता, मगर उसने अपने आप पर काबू रखा था। उसके होठों पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट आई थी और फौरन गायब हो गई थी। ईमान उसके दिल में चलने वाले तूफान से मुकम्मल बेखबर थी। आधे घंटे में ऑफिस के लिए निकलना है, वो दोबारा बोली थी, और वहाँ से मुझे 2-4 मीटिंग्स के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाना है। मुझे किसी किस्म की कोताही नहीं चाहिए। सद्दाम खामोश खड़ा सुनता रहा था। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, ईमान उंगली मेज़ पर टिकाते हुए बोली, वहाँ जाकर अगर तुमने इसी तरह अपनी ज़बान का इस्तेमाल किया तो अगले दिन नौकरी पर आने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ? चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही थी। सद्दाम ने गहरा सांस लिया, फिर मुख्तसर सा सिर हिलाया। जी। सिर्फ एक लफ्ज़ उसके मुंह से निकला था, मगर इस एक लफ्ज़ के पीछे छुपा लहजा ईमान समझ ना सकी थी। उसकी नज़र मुसलसल ईमान पर जमी हुई थी, जैसे वो इसके चेहरे के हर तासुर को जहन में महफूज कर रहा हो। ईमान ने बेजारी से उसकी तरफ देखा। अब यहाँ खड़े रहने के बजाय जाकर तैयारी करो, हमें मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट निकलना है। सद्दाम ने कोई जवाब नहीं दिया था।
وہ مڑا مگر دروازے تک پہنچ کر ایک لمحے کو رکا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی اتر آئی تھی. وہ لڑکی جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتی تھی، اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ محض ایک ملازم سمجھ کر حکم چلا رہی تھی، حقیقت میں وہ اس سے کہیں زیادہ بااثر اور طاقتور تھا. صدام نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا، جبکہ ایمان دوبارہ اپنے ناشتے اور فائلے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. اس بات سے بے خبر کہ وقت بہت جلد اسے ایسی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرنے والا تھا جہاں نہ اس کا غرور کام آنے والا تھا اور نہ ہی اس کی حیثیت. تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے ہمراہ ریسٹورانٹ کے لیے نکل گئی تھی. کچھ گھنٹے بعد ریسٹورانٹ کے کونے والی ٹیبل پر ایمان بیٹھی ہوئی تھی. اس کے سامنے رکھی کافی کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی، جبکہ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں. آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر کلائنٹس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. اس کے ماتھے پر غصے کے بل نمایاں ہو چکے تھے اور سامنے بیٹھی اس کی پرسنل سیکرٹری آرزو خاموشی سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی. اسے اچھی طرح معلوم تھا ایمان کو انتظار کرنا کتنا زہر لگتا ہے، اور آج کے کلائنٹ اسے نہ تو ہی انتظار کروا رہے تھے. یہ بات طے تھی کہ وہ ملے بغیر نہیں جائے گی، مگر آج اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنا اصول توڑ دے گی. چند لمحے مزید گزرے تھے جب اچانک ایمان نے جھنجلا کر فائل بند کی اور سخت لہجے میں بولی، فون کرو انہیں اور کہہ دو میٹنگ کینسل ہے. ہم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے. میرے پاس فضول لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے. اس طرح کے لوگ مجھے بہت برے لگتے ہیں جنہیں وقت کی قدر نہیں. جو انسان وقت کی قدر نہیں کر سکتا وہ کیا ہی کام کرے گا. منع کر دو اور ایسے کلائنٹ سے اجتناب کرو جو وقت کی پابندی نہیں کرتے. آرزو نے فوراً موبائل اٹھایا ہی تھا کہ عقب سے ایک طنزیہ آواز سنائی دی، تو ہمیں بھی کون سا آپ کے ساتھ وقت برباد کرنے کا شوق ہے میڈم صاحبہ. ایمان نے فوراً پلٹ کر دیکھا. سامنے دو آدمی کھڑے تھے جن سے اس کی میٹنگ طے تھی. وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور سرد لہجے میں بولی، آپ لوگوں کو وقت کی کوئی قدر نہیں ہے اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتی جو پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی سنجیدگی سے نہ لیں. میری طرف سے معذرت ہے، آپ کسی اور کے ساتھ کام کریں. سامنے کھڑے شخص کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی. دلچسپ بات ہے، یہ جملہ آپ کی زبان سے سننے کو مل رہا ہے. ایمان کی بھویں تن گئی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ شخص ایک قدم آگے بڑھا. میرا مطلب بالکل واضح ہے، ہم آپ کے ساتھ اب کوئی کام نہیں کریں گے اور میں صرف یہی بات بتانے آیا ہوں. اب اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہے گا کہ میں آپ جیسی خاتون کے ساتھ کام کر کے اپنی ریپوٹیشن بھی خراب کروں. ایمان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا. وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑی. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم جانتے بھی ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ ایک لمحہ لگے گا تمہیں اور تمہارے اس نام نہاد کاروبار کو مٹی کرنے میں. بھول بیٹھے ہو میں کون ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ شخص بولا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اس نے بے نیازی سے جواب دیا تھا. آپ کی کوئی اوقات نہیں کہ آپ میرا کاروبار مٹی کریں گی. آپ کے بغیر بھی ہم کاروبار کر سکتے ہیں، اور رہی کام کی بات، میں مر سکتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ تو میرے کاروبار کو مٹی نہیں کریں گی لیکن آپ کا معیار میرے کاروبار کو باقی مٹی کر دے گا. ایک ایسی خاتون جس کی کمپنی جتنی بڑی ہے اس کی شہرت اس وقت اتنی ہی بری ہو چکی ہے. ایمان چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی تھی. بکواس بند کرو، وہ غصے سے بولی، اور اپنی حد میں رہو. کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس آدمی نے جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین اس کی طرف کر دی. حد تو شاید آپ بھول چکی ہیں میڈم. اسلامک ریپبلک میں رہتے ہوئے آپ یہاں کے اصول بھول چکی ہیں، اپنے دین کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور ایسے انسان کے ساتھ کیا ہی کاروبار کیا جائے جس کی اب کوئی اوقات اور عزت نہیں رہی ہے. ہر طرف صرف اور صرف لعنتیں مل رہی ہیں. ہر شخص آپ کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب ملک ایسا ہے، مالک بھی ایسا ہے، تو پھر نہ جانے پروڈکٹ کیسا ہوگا. ایمان کی نظریں موبائل اسکرین پر پڑی اور اگلے لمحے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا. اسکرین پر ایک نہایت نامناسب اور نازیبا ویڈیو چل رہی تھی جس میں اسے اور صدام خان کو دکھایا جا رہا تھا. ایمان نے فوراً نظریں ہٹا لی. یہ جھوٹ ہے، اس کے منہ سے بمشکل نکلا. یہ جعلی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی. یہ جھوٹی ویڈیو ہے. کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہاتھ پاؤں لمحے بھر کے لیے کپ کپ آ گئے تھے. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کی بات سن کر وہ آدمی بولا، ممکن ہے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ درست ہو، لیکن سوشل میڈیا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. فی الحال تو ہر جگہ یہی ویڈیو گردش کر رہی ہے اور آپ ہر جگہ بدنام ہو چکی ہیں. ایمان کے ہاتھ بے اختیار کام گئے تھے. ناممکن، اس نے سرگوشی کی. یہ نہیں ہو سکتا. اس کی بات سن کر وہ شخص سرد مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ ایسا ہو چکا ہے، اور اس لیے ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کی شراکت داری نہیں کریں گے. ہماری کمپنی اپنی ساکھ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی. ایمان نے غصے اور بے یقینی سے اسے دیکھا. میں تم لوگوں کو برباد کر دوں گی. اس آدمی نے ہلکا سا قہقہہ لگایا. فی الحال تو آپ اپنی ساکھ بچانے کی فکر ہے میڈم. پھر اس نے مڑتے ہوئے کہا، گڈ بائے. دونوں آدمی وہاں سے چلے گئے جبکہ ایمان چند لمحے اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی. پھر جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو گئی ہو، وہ دھڑام سے کرسی پر بیٹھ گئی. اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا تھا. نہیں، وہ دانت پیس کر بولی، یہ صدام کی حرکت ہے.
آرزو گھبرا کر اس کے قریب آئی۔ میڈم، ایمان نے میز پر مکہ مارا، صدام کو بلاؤ ابھی اور اسی وقت، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی آواز پورے وجود کے ساتھ کانپی تھی۔ آرزو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی، جانتی تھی اگر ذرا سی بھی دیر کی سامنے بیٹھی لڑکی اس کو زندہ نہیں چھوڑے گی، اور وہ فی الحال کسی بھی قسم کی ٹینشن اپنے سر ہی لینا نہیں چاہتی تھی۔ جبکہ ایمان کرسی کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں اب صرف غصہ نہیں تھا بلکہ پہلی بار خوف بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آرزو تیز قدموں سے صدام کے ہمراہ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ دونوں سیدھے اس گوشے کی طرف بڑھے جہاں ایمان بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں شدید اشتعال تھا، اور اشتعال بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جہی صدام اس کے قریب پہنچا، ایمان بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سب تم نے کروایا ہے نا؟ اس کی بلند آواز نے ارد گرد موجود لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ میں جو ہر وقت تم پر چیختی چلاتی رہتی ہوں، یہ اسی کا بدلہ لیا ہے تم نے؟ صدام چند لمحے اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں نے کیا کروایا میڈم؟ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرے سامنے زیادہ بھولے بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ صدام کے چہرے پر الجھن نمایاں ہو گئی۔ باخدا مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں، آپ مجھے صاف صاف بتائیں ہوا کیا ہے؟ ایمان نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور اس کے سامنے اسکرین کر دی۔ یہ ہوا ہے، اس کی آواز نفرت سے بھر گئی تھی، یہ سب تمہاری ہی حرکت ہے نا؟ صدام نے موبائل کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ ایمان طنزیہ انداز میں ہنسی۔ اب ڈرامہ مت کرو۔ صدام نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جھوٹ! ایمان چیخی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ تم نے کروایا ہے۔ نہیں، صدام نے مضبوط لہجے میں کہا، میں ایسا کیوں کروں گا جس سے میری اپنی عزت بھی داؤ پر لگ جائے؟ میں ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میڈم، میرے پاس اس حرکت کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہے، ایمان نے تلخی سے کہا، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ صدام نے بغیر جھجک کے جواب دیا، آپ کی بعض حرکتیں مجھے شدید غصہ دلاتی ہیں، لیکن نفرت اور کسی کی زندگی تباہ کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایمان خاموشی سے اسے گھورتی رہی، جبکہ صدام دوبارہ بولا، سوچے میڈم، اگر میں یہ سب کرتا تو میرا اپنا نام بھی اس میں آتا، پھر میں کیوں اپنی ساکھ خراب کرتا؟ اس کی بات سن کر ایمان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر الجھن ابھر آئی تھی۔ تو پھر یہ سب کس نے کیا ہے؟ صدام نے گہرا سانس لیا، وہی شخص جسے آپ کو نیچے گرانے سے فائدہ پہنچتا ہو۔ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، ایمان نے فوراً کہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ خدان پیستے ہوئے بولی، ایک شخص ہے، U&K کا کمپنی کا CEO۔ ایمان کی آواز نفرت سے بھر گئی تھی۔ وہ شروع سے میرے خلاف تھا اور آج کی میٹنگ میں بھی اسی نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ صدام نے فوراً کہا، صرف شک کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ مگر ایمان اب سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ غصے سے بولی اور کرسی کو پیچھے دھکیل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، میڈم رک جائیں۔ صدام نے اسے روکنے کی کوشش کی، پہلے پوری حقیقت جان لیتے ہیں۔ مگر ایمان تیزی سے باہر کی طرف بڑھ چکی تھی، جبکہ آرزو گھبراہٹ سے کبھی اسے اور کبھی صدام کو دیکھ رہی تھی۔ صدام نے جب محسوس کیا کہ ایمان کسی بھی لمحے کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کر سکتی ہے تو وہ فوراً اس کے پیچھے چل پڑا تھا، اور اس کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی کے ساتھ تشویش بھی نمایاں ہو گئی تھی۔ ایمان غصے سے تیز قدموں کے ساتھ ریسٹورنٹ کے خارجی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اشتعال صاف دکھائی دے رہا تھا اور وہ مسلسل کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، جیسے خود کو مزید غصہ دلا رہی ہو۔ صدام بھی تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا اور چند ہی لمحوں میں اس کے برابر پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ سوئمنگ پول کے قریب سے گزری، صدام نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ صدام نے سنجیدہ لہجے میں کہا، سوری میم، آپ آگے نہیں جا سکتی۔ ایمان کی آنکھوں میں آگ سی بھر گئی تھی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ تقریباً چیخ کر بولی، اور تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ صدام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا مگر اپنے راستے سے نہیں ہٹا۔ میں ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، ایمان غصے سے بولی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں میری ساکھ خراب کر کے مجھے گرا دیں گے؟ وہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں۔ میں ایمان فرید ہوں، میں نے ہمیشہ گر کر اٹھنا سیکھا ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، میری ایک جعلی ویڈیو بنا کر مجھے بلیک میل کریں گے؟ اگر میں نے ان لوگوں کو کھڑے کھڑے قریب نہ لیا تو میرا نام بھی ایمان نہیں۔ پھر اس نے غصے سے کہا، اور تم ہٹو یہاں سے، ورنہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ صدام کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا تھا۔ وہ اسی سنجیدگی سے بولا، آپ کو جو کرنا ہے قانونی طریقے سے کریں، اور میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں۔ میں آپ کو ایسا کوئی کام نہیں کرنے دوں گا جو بعد میں آپ ہی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ شٹ اپ! ایمان چیخی تھی، مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اسے دھکا دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور اگر تم میرے پیچھے آئے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ صدام نے ایک گہرا سانس لیا تھا، جیسے وہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا ہو، جب یہ ایمان تیزی سے آگے بڑھی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔
اونچی ہل اچانک بے توازن ہو گئی اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ آہ! اس کے منہ سے چیخ نکلی اور پھر وہ سیدھی سوئمنگ پول میں جا گری تھی۔ پانی میں گرتے اس کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب انداز میں حرکت کرنے لگے تھے۔ بچاؤ! وہ گھبراہٹ سے چیخی، مجھے بچاؤ! اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے تیرنا نہیں آتا، پلیز ہیلپ می! چند لمحوں کے لیے صدام وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا تو اس کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ دل کے کسی کونے میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ اسے اپنی ضد کا نتیجہ بھگتنے دیا جائے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے وہ خیال جھٹک دیا تھا۔ لعنت ہے! وہ زہریلا بولا اور فوراً پانی میں اتر گیا تھا۔ ایمان مسلسل گھبراہٹ میں ہاتھ ماری تھی جس سے وہ مزید بے قابو ہو رہی تھی۔ صدام تیزی سے اس تک پہنچا اور مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پرسکون رہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ خود کو ہی نقصان پہنچائیں گی۔ مگر ایمان خوف کے عالم میں اس کے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑ چکی تھی، جیسے جان بچانے کا واحد سہارا وہی ہو۔ صدام نے اسے سنبھالتے ہوئے کنارے تک پہنچایا اور پھر باہر نکال دیا تھا۔ ریسٹورانٹ کا عملہ بھی دوڑتا وہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ میڈم آپ ٹھیک ہے؟ کسی نے گھبرا کر پوچھا تھا، مگر ایمان جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی تیزی سے سانس لے رہی تھی، اس کے بال اور کپڑے بھیگ چکے تھے اور چہرے سے سارا غرور جیسے چند لمحوں کے لیے غائب ہو گیا تھا۔ صدام اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے کپڑے بھی پانی سے تر تھے مگر اس کی نظریں صرف ایمان پر جمی ہوئی تھیں۔ ایمان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور نقاہت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ چند لمحے پہلے جس شخص پر وہ چیخ رہی تھی اسی نے اسے ڈوبنے سے بچایا تھا، اور یہی احساس اس لمحے اسے خاموش کر گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو گئی تھی جبکہ وہ اس کو باہوں میں اٹھائے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا، رات کافی گزر چکی تھی مگر ایمان کے کمرے کی روشنی ابھی تک جل رہی تھی۔ پانی میں گرنے کے بعد اس کی طبیعت بری طرح خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ دن کے تمام کام چھوڑ کر گھر واپس آ گئی تھی، مگر جسمانی کمزوری کے باوجود اس کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے رکھا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ کبھی کمپنی کے بورڈ ممبرز کال کر رہے تھے تو کبھی میڈیا ٹیم، مگر وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف چلنے والی مہم دیکھ کر وہ اپنے تمام اکاؤنٹس بند کر چکی تھی اور اب اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی نمایاں تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، اس نے بیزاری سے کہا تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور صدام اندر داخل ہوا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس وہ حسب معمول سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے احتراماً سر جھکایا۔ میڈم آپ نے بلایا تھا، خیریت ہے؟ ایمان نے طنزیہ ہنسی تھی جو تلخی سے بولی، تمہیں لگتا ہے خیریت ہے؟ اس نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ کیا تم نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا؟ کس طرح لوگ مجھے لعنتیں بھیج رہے ہیں، میری کردار کشی کر رہے ہیں؟ پھر اس نے غصے سے کہا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے صدام۔ صدام نے گہرا سانس لیا۔ میری وجہ سے کیوں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی ہے جو آپ مجھ پر یہ الزام لگا رہی ہیں؟ ایمان نے تیز نظروں سے اسے دیکھا مگر وہ بغیر گھبرائے بولا، آپ نے ہی اپنی انا اور غرور میں اتنے دشمن بنا لیے ہیں کہ اب کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے۔ خاموش رہو، ایمان فوراً بولی، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھے سمجھاؤ۔ صدام کے چہرے پر ہلکی سی سختی ابھری تھی مگر اس نے خود پر قابو رکھا ہے۔ شک میری اتنی اوقات نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو گرانا چاہتا ہے۔ ایمان نے بیزاری سے آنکھیں بند کر لی۔ میرا دماغ پہلے خراب ہے صدام، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے تمہیں یہاں بحث کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ پھر اس نے سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے مسئلہ حل چاہیے اور میں نے ایک منصوبہ سوچا ہے۔ صدام نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسا منصوبہ؟ ایمان چند لمحے خاموش رہی جیسے الفاظ ترتیب دے رہی ہو، پھر بولی، ہم سب کے سامنے یہ اعلان کریں گے کہ ہمارا باقاعدہ رشتہ ہے۔ صدام کی بھویں سکڑ گئی۔ ایمان مزید بولی، ہم ایک مشترکہ بیان جاری کریں گے، ہم میڈیا کے سامنے آئیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ جو کچھ گردش کر رہا ہے وہ ہماری نجی زندگی کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہے۔ میں اور تم شادی شدہ ہیں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور ابھی تم اور میں نکاح کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کاغذات بھی شائع کرنے ہوں گے تاکہ لوگوں کا دھیان ہم سے ہٹے اور وہ جو غلط بیانی ہمارے بارے میں کریں یہ سب باتیں یہیں تھم جائیں۔ صدام خاموشی سے سنتا رہا جبکہ وہ مزید بولی، ہم ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے نکاح کی جو ہم انٹرنیٹ پر ڈالیں گے، لیکن نکاح نامے پر یہی لکھا جائے گا کہ نکاح 2 مہینے پہلے ہوا تھا۔ پھر ہم پریس کانفرنس کریں گے اور پھر اس شخص تک پہنچیں گے جس نے یہ سب کیا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سنجیدگی سے بولا، اتنا آسان نہیں ہے، تاریخ کو تبدیل کر لینا ایک مشکل عمل بن سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر ایمان بولی، میں جانتی ہوں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے گا۔ مولوی کو پیسہ کھلا دیں گے، وہ ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے پلیز، اس وقت میں بہت مشکل میں ہوں۔ صدام چند لمحوں تک خاموش رہا تھا۔ کمرے میں عجیب سی سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ آخر کار اس نے آہستہ سے سر ہلایا، اگر اس طریقے سے ہماری عزت اور سچ کی حفاظت ہو سکتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
ایمان نے پہلی بار سکون کا سانس لیا تھا جبکہ صدام اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ اصل جنگ ابھی شروع ہوئی تھی اور آنے والے دن ان کی زندگی کو پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ بنانے والے تھے۔ کچھ گھنٹے بعد لاؤنج میں نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ صوفے کے سامنے چھوٹا سا انتظام کیا گیا تھا۔ مولوی صاحب اپنے کاغذات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دو گواہ بھی موجود تھے۔ کمرے میں ایک خاموش سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں کیمرہ مین کھڑا مسلسل ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ ایمان اور صدام دونوں صوفے پر برابر بیٹھے تھے، مگر ان کے درمیان ایک عجیب سا فاصلہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے الفاظ نہیں بلکہ حالات انہیں باندھ رہے ہوں۔ ایمان کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا ہوا تھا۔ صدام بالکل سیدھا بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر معمول کی سخت سنجیدگی تھی۔ مولوی صاحب نے کاغذ دیکھتے ہوئے کہا، صدام صاحب اجازت ہے شروع کریں؟ لڑکی کا ولی کون ہے؟ صدام نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا کہ ایمان فوراً بولی، ولی میرے والد ہیں فرید احمد، لیکن اس وقت وہ موجود نہیں ہے، مگر ان کی اجازت موجود ہے۔ آپ نے کہا شروع کریں۔ صدام نے اس کی طرف ایک لمحے کو دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ مولوی صاحب نے قلم رکھا اور ایمان کی طرف دیکھ کر بولے، ایمان بنت فرید احمد، کیا آپ کو یہ نکاح صدام خان بن زوریس خان کے ساتھ قبول ہے؟ ایمان کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جیسے اندر کہیں ایک ضد ٹوٹ رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح محبت نہیں مجبوری ہے، اور یہ فیصلہ حالات نے اس پر مسلط کیا ہے۔ اس نے ہونٹ بھینجے اور آہستہ سے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، ایمان بنت فرید احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ لمحہ ایمان کے لیے سب سے بھاری تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، مگر آواز مضبوط رکھی اور پھر دوبارہ بولی، قبول ہے۔ تیسری بار بھی یہی سوال ہوا اور تیسری بار بھی وہی جواب آیا، قبول ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا تھا۔ کیمرہ مین مسلسل ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کاغذ سامنے رکھا اور نکاح نامہ نکالا جہاں ایمان کے دستخط لیے جانے تھے۔ ایمان نے قلم پکڑا، مگر اس کے ہاتھ میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ اس نے ایک لمحہ آنکھیں بند کر لی اور پھر دستخط کر دیے، جیسے وہ اپنے کسی حصے کو پیچھے چھوڑ رہی ہو۔ اب مولوی صاحب نے صدام کی طرف دیکھا، صدام خان بن زوریس خان، کیا آپ کو یہ نکاح ایمان بنت فرید احمد کے ساتھ قبول ہے؟ صدام نے باقی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، قبول ہے۔ اس کی آواز بالکل صاف اور سنجیدہ تھی، جیسے اس کے لیے یہ فیصلہ جذبات سے نہیں بالکل ایک ذمہ داری سے جڑا ہو۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، صدام خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اسی مضبوط لہجے میں بولا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال بھی اس نے وہی جواب دیا، قبول ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر کوئی کچھ نہیں بولا۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ایمان نے آہستہ سے سانس لی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا خالی پن پھیل چکا تھا۔ صدام اسی طرح خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو کسی بڑے فیصلے کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور اب دونوں ایک ایسے رشتے میں بندھ چکے تھے جس کی بنیاد نہ خواہش تھی نہ محبت، بلکہ صرف حالات اور ایک مجبور ضرورت تھی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد وہ ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ خاموشی سے اٹھا اور سرونٹ کارنر میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ ایمان حیران تھی، اسے صدام سے بات کرنی تھی، مگر اچانک اس کا غائب ہو جانا اسے مایوس کر گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھی تھی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ پوری رات سوچتے سوچتے ہی گزر گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی ایک باڈی گارڈ سے ہو جائے گی۔ زندگی کو اصولوں کے مطابق گزارنے والی خود دنیا کے چکر میں ایسے پھنسی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب نکلے کیسے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آفتاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی سی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ایمان اپنی بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ طبیعت کی خرابی ابھی تک مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کمزوری اور ذہنی دباؤ دونوں واضح تھے۔ وہ مسلسل موبائل کو دیکھ رہی تھی، مگر کسی چیز پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اور اگلے لمحے فرید صاحب اندر داخل ہوئی، ایمان نے جیسے ہی اپنے والد کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے اور وہ تیزی سے اٹھ کر ان کی طرف لپکی۔ بابا! اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی اور وہ سیدھا جا کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی اور بے اختیار رونے لگی۔ فرید صاحب نے بھی نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے لگی، بس میری بچی، بس خاموش ہو جاؤ، تم پریشان نہ ہو، میں نے سائبر کرائم میں رپورٹ درج کروا دی ہے۔ بہت جلد تمہارا مجرم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ مجھے سب پتا ہے، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، لیکن میری بیٹی نہیں۔ میں جانتا ہوں تم نے اپنی زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ تم کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرو گی جو تمہارے باپ کی عزت کو نقصان پہنچائے۔ ایمان آہستہ آہستہ ان سے الگ ہوئی اور آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا بابا کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا۔ مجھے معاف کر دیں اگر میری وجہ سے آپ کی ذرا بھی دل آزاری ہو۔ اس کی آواز میں شرمندگی بھی تھی اور دکھ بھی تھا۔ وہ دنیا کے لیے جتنی اکڑو تھی، اپنے باپ کے لیے اتنی ہی نرم۔ فرید صاحب نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور بولے، میری کوئی دل آزاری نہیں ہوئی، مگر تم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ایمان نے فوراً پوچھا، کیا غلطی بابا؟ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر سنجیدگی سے بولے،
تم نے جلد بازی میں ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ ایمان نے الجھ کر ان کی طرف دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ فرید صاحب نے گہرا سانس لیا اور بولے، میں تمہیں الزام نہیں دے رہا، مگر تم نے جس شخص کو صرف اپنا باڈی گارڈ سمجھا وہ عام آدمی نہیں ہے۔ ایمان کے چہرے پر حیرت ابھری۔ کیا مطلب؟ فرید صاحب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، صدام خان کے بارے میں جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کوئی عام باڈی گارڈ نہیں بلکہ سردار زوریس خان کا بیٹا ہے۔ ایمان ایک دم سامنے ہو گئی۔ کیا؟ فرید صاحب نے بات جاری رکھی، وہ ایک بہت بڑے رئیس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی دولت اربوں میں ہے، اور وہ یہاں کسی عام کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ ایمان کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ فرید صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ شخص جسے تم باڈی گارڈ سمجھ رہی تھی وہ اصل میں صدام خان ہے، اور یہ وہی خاندان ہے جس سے تمہاری ماں کا پرانا تعلق ہے، ایک پرانا تنازع ہے جو برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایمان کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے کیوں نقصان پہنچائے گا؟ فرید صاحب نے سنجیدگی سے کہا، وہ تم سے بدلہ لینے آیا تھا، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ اس نے اب تک تمہیں براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ایمان خاموشی سے زمین کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اس کے دماغ میں ایک ساتھ بہت ساری باتیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہوں۔ فرید صاحب نے نرم لہجے میں کہا، اس وقت جذبات میں کوئی قدم مت اٹھاؤ، اسے خود بولنے دو، وہی تمہیں سب کچھ بتائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ایمان کے چہرے پر بے یقینی اور خوف دونوں ایک ساتھ موجود تھے، اور اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ وہ جس شخص کو صرف ایک ملازم سمجھتی رہی وہ اس کی زندگی کے سب سے بڑے راز سے جڑا ہوا تھا، اور اب اصل سچ اس کے سامنے آہستہ آہستہ کھلنے والا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایمان آہستہ آہستہ کھانا کھا رہی تھی، مگر اس کے چہرے سے واضح تھا کہ اس کا دل کہیں اور الجھا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی باتیں گردش کر رہی تھی جو اس کے والد نے صدام کے بارے میں بتائی تھی۔ اس کا ہاتھ رک رک کر پلیٹ کی طرف جا رہا تھا، جیسے وہ کھانے میں نہیں بلکہ کسی اور سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی صدام اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کی گرد اسکن رنگ کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ کوئی وڈیرا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں وہی مضبوطی اور روب تھا جس کی وجہ سے وہ عام آدمی نہیں لگتا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی احترام سے سلام کیا۔ السلام علیکم میڈم۔ ایمان نے آہستہ سے سر اٹھایا، مگر فوراً نظریں واپس پلیٹ پر کر لی۔ صدام نے چند لمحے سے دیکھا، پھر بولا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ ایمان ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے والد کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، اور وہ کچھ کہے بغیر ہلکا سا سر ہلا گئی۔ صدام اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، صرف گھڑی کی مدھم سی ٹک ٹک اس کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ صدام نے آخر کار سنجیدگی سے بات شروع کی، آپ کے ساتھ یہ سب کسی عام شخص نے نہیں کیا، بلکہ یو اینڈ کے کمپنی کے مالک نے ہی کیا ہے۔ وہ آپ کا وہ لاسٹ پروجیکٹ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آپ نیچے میں اسے مات دے چکی تھی، اور اس دفعہ آپ نے بہت بری طرح اس کو ذلیل کیا تھا۔ اس کے پچھلے پروڈکٹ کی اصلیت آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی، اور اس ایک بات نے اسے بہت بدنام کیا تھا۔ اس کی کمپنی کے ساتھ بری طرح متاثر ہوئی تھی، اور اس بات نے اسے بری طرح آگ لگا دی تھی۔ ایمان نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ وہ مزید بولا، اور انہی وجوہات کے پیچھے وہ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر یہ ویڈیو، یہ سب اسی پلان کا حصہ تھا۔ وہ آپ سے اس طرح بدلہ لے رہا تھا کیونکہ مجھے بہت کھوجنے کے بعد بھی آپ کی کسی پروڈکٹ میں اسے کمی نہیں ملی۔ ہر جگہ سے اس نے دیکھ لیا تھا کہ کہیں سے آپ کی ایک غلطی مل جائے، لیکن آپ کی پرفیکشن کی وجہ سے اس نے آپ کی ذات پر ٹارگٹ کیا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ اسے مات دے چکے ہیں۔ آپ کے مناسب وقت پر کیے گئے فیصلے نے آپ کو بچا لیا۔ ہمارے نکاح کی ویڈیو نے سارا کھیل بدل کیا، کیونکہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ معاملہ اس حد تک جائے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آپ عوام کے سامنے بیٹھ کر معافی مانگیں گی، الزام لگائیں گی تو لوگ آپ پر تنقید کریں گے، لیکن آپ نے پوری کایا ہی پلٹ دی۔ آپ نے اس کے سچ کو یقین بدل دیا، اور اس چیز کا اس نے بالکل بھی اندازہ نہیں لگایا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو آپ کے خلاف استعمال ہو رہی تھی وہ بند کروا دی گئی ہے۔ میں نے سائبر کرائم کے ذریعے اس کے سورس تک پہنچ کر اسے بلاک کروا دیا، اور اب خطرہ کم ہو چکا ہے۔ ایمان نے اسے غور سے دیکھا۔ اور یہ سب تم کیوں کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں اب بھی شک تھا۔ آخر تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا میری مدد کر کے؟ صدام کو لگا تھا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے گی یا پھر اس سلسلے میں کوئی رائے قائم کرے گی، مگر اس اچانک سوال پر وہ حیران ہوا تھا۔ صدام چند لمحے خاموش رہا، جیسے وہ الفاظ تلاش کر رہا ہو، پھر بولا، آپ کا مطلب میں سمجھا نہیں۔
ایمان نے چمچ ٹیبل پر رکھ لیا اور سیدھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایک بات یاد رکھنا صدام، میں اگر کسی سے تعلق بناتی ہوں تو اسے اتنی عزت دیتی ہوں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اسے وہ مقام دیتی ہوں جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، اور اگر کسی سے دل ہٹا لوں تو پھر اس کی طرف دوبارہ نہیں دیکھتی۔ صدام کی نظر اس کے چہرے پر جم گئی تھی۔ ایمان نے بات جاری رکھی، اس لیے میرے ساتھ کوئی کھیل نہیں ہونا چاہیے، اگر تم نے کچھ چھپایا ہے تو ابھی بتا دو، کیونکہ میں ساری زندگی خودداری سے جیتی آئی ہوں، میں بے قصور ہوں اور میں کسی کی چال کا حصہ نہیں تھی۔ اس نے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑی ہو گئی تھی، اور ایک بات یاد رکھنا، میں جھوٹ اور ڈبل گیمز دونوں کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ صدام وہیں بیٹھا رہ گیا تھا، اس کے چہرے پر کوئی واضح رد عمل نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی اتر آئی تھی، جیسے وہ اب سب پورے کھیل کو پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدگی سے دیکھنے لگا ہو۔ وہ کچھ اس طرح بات کو مکمل کر کے گئی تھی کہ محض ایک لمحہ لگا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ حقیقت اس تک پہنچ گئی ہے۔ 2 دن بعد ایمان آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سیٹ کر رہی تھی اور آفس جانے کی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی تو تھی، مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں الجھن باقی تھی۔ وہ ابھی اپنا بیگ اٹھانے ہی والی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور صدام اندر داخل ہوا۔ اس نے حسب معمول سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر پہلے والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ہلکی سی ندامت اور سنجیدگی تھی۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا، پھر آہستہ قدموں سے اندر آیا اور بولا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیا آپ مجھے تھوڑا وقت دے سکتی ہیں؟ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر سر ہلا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سچائی پر بات کرنے آیا ہے۔ صدام اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، مگر کچھ دیر تک خاموش رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر بولا، میں جانتا ہوں آپ کے لیے یہ سب بہت زیادہ حیران کن ہوگا، مگر اب میں مزید جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ اگر تقدیر نے ہمیں ایک رشتے میں باندھا ہے تو میں اس کی عزت کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ صدام نے گہرا سانس لیا اور پھر بولا، میں یہاں آپ سے بدلہ لینے کے لیے آیا تھا، میں کوئی عام باڈی گارڈ نہیں ہوں، میں سردار صدام خان ہوں، بزنس ٹائکون میرا نام، اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ ایمان کی آنکھیں ذرا سی پھیل گئی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ صدام نے اپنی بات جاری رکھی، میں وہی ہوں جس کے باپ نے آپ کی ماں کی وجہ سے اپنی جان لے لی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ آپ کی ماں نے پیسوں کی لالچ میں میرے باپ کو پھنسایا، وہ پہلے اسے شادی شدہ تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش تھے، لیکن آپ کی ماں کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، دھوکا ہوا اور میرے باپ نے صدمے میں آ کر خود کو ختم کر لیا تھا۔ میری ماں ساری زندگی بیوہ رہی اور میں کم عمری میں یتیم ہو گیا تھا۔ ایمان کے چہرے پر صدمہ ابھر آیا تھا۔ صدام نے سخت لہجے میں کہا، میں اس لیے واپس آیا تھا کہ جس درد سے میں گزرا ہوں وہ تمہیں بھی محسوس ہو۔ ایمان نے ہلکی سی آواز میں کہا، میں تمہارے جذبات سمجھتی ہوں، مگر سزا دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ صدام نے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ بولتی رہی، ہمارے والدین نے جو کیا وہ ان کا معاملہ تھا، میری ماں بھی ہمیں چھوڑ چکی ہے، جب تمہارے باپ کا انتقال ہوا بابا نے بھی تمام تعلقات ختم کر دیے تھے ان سے، اسی دن جب تمہارے باپ کی موت کی خبر آئی تھی۔ اس کی آواز میں اب جذبات آ رہے تھے، اور آج میں جو بھی ہوں وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے دولت کے پیچھے ہمیں چھوڑ دیا، تب میں دولت کے پیچھے بھاگنا شروع ہوئی تھی، اور آج اگر میں کامیاب ہوں تو صرف اس ایک نفرت کی وجہ سے۔ لیکن اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے، دولت صرف ایک چیز ہے، صدام انسان نہیں ہے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ صدام نے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد وہ بغیر کوئی اور لفظ کہے مڑ گیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایمان وہیں کھڑی رہ گئی تھی، اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور ایک انجان سی خاموشی بھی، جیسے اب کہانی کا ایک بہت اہم حصہ اس کے سامنے کھل چکا ہو، مگر ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، سرونگ کوارٹر کے چھوٹے سے کمرے میں صدام اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔
کپڑے تہہ کر کے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاموشی تھی جو عام دنوں سے مختلف تھی۔ اس کی باتیں سن کر آج اس نے فیصلہ لیا تھا کہ وہ ان تمام نفرتوں کو آج ہی زمین میں دفن کر کے اپنی حویلی لوٹ جائے گا۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور ایمان اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے اس کی موجودگی نے کمرے کی فضا بدل دی ہو۔ صدام نے اسے دیکھا تو چند لمحے ٹھہر گیا، پھر بغیر کچھ کہے دوبارہ سامان سمیٹنے لگا تھا۔ ایمان آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئی اور بولے جا رہی اور اس کے قریب آ کر بولی، جا رہے ہو؟ صدام نے سر ہلایا مگر نظریں نہیں اٹھائی۔ ایمان چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تمہاری نظروں میں ہمارے رشتے کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی؟ صدام نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، تو کیا ہونی چاہیے؟ ایمان نے فوراً کہا، ظاہر ہے ہمارا نکاح ہوا ہے، اس سے زیادہ اہم کیا ہو سکتا ہے؟ صدام نے سامان رکھتے رکھتے کہا، لیکن تم نے ہمیشہ مجھے اپنا دشمن سمجھا ہے، اور ہمارے درمیان کبھی وہ رشتہ تھا ہی نہیں جسے تم اب اہم کہہ رہی ہو۔ ایمان نے ایک گہرا سانس لیا اور بولی، ہاں میں جانتی ہوں، لیکن شاید ہم اسے ایک موقع دے سکتے ہیں۔ ہم دونوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں، تم نے اپنے باپ کو کھویا اور میں نے اپنی ماں کو۔ اگر ہم دونوں ایک رشتے میں بندھے ہیں تو شاید یہ کوئی اشارہ ہے۔ صدام نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ ایمان کی آواز میں اب نرمی آ چکی تھی، میں نے کبھی کسی کو قریب نہیں آنے دیا، مگر تم وہ پہلے شخص ہو جسے میں نے برداشت کیا ہے، جس کے لیے میں نے خود کو بدلتے دیکھا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس رشتے کو ایک موقع دیں اور اپنی زندگی کو شروع کر دیں۔ صدام چند لمحوں کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا، تم مذاق کر رہی ہو؟ ایمان نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا، نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ صدام نے بیگ ایک طرف رکھا اور آہستہ سے اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور پھر اس نے اس کے ہاتھ آہستگی سے تھام لیے تھے۔ ایمان نے ایک لمحے کو حیرت سے اسے دیکھا۔ صدام کی آنکھوں میں پہلی بار وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ ایک سچائی اور احساس تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، اور اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ ایمان چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر ہلایا، ہاں میں یقین کروں گی۔ صدام نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ ایمان نے نرمی سے جواب دیا، کیونکہ ایک محبت کرنے والا شخص کبھی اپنی محبت کی توہین نہیں کرتا، وہ اس کی عزت کرتا ہے، اور تم نے ہمیشہ میری عزت کی ہے، چاہے میں تمہیں کچھ بھی سمجھتی رہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اور تم نے میرے لیے لڑائی بھی لڑی، سائبر کرائم تک گئے، میں یہ سب کبھی نہیں بھول سکتی۔ صدام نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ ایمان نے مزاحمت نہیں کی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ صدام نے آنکھیں بند کری جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو، اور پہلی بار اس کمرے میں خاموشی نہیں بلکہ ایک مکمل سکون اتر آیا تھا، جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک نئی شروعات دے رہا تھا۔